रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका इस महफ़िल मुज़ाकरा में इस्तक़बाल है। पिछली महफ़िल में हमारी गुफ्तगू चल रही थी मगरिब में, और मगरिब का जब उमूमी तौर पर नाम लिया जाता है तो उसमें यूरोप के ममालिक और ऐसे ही ज़िम्नन अमेरिका भी आता है। वहाँ पर इस्लाम का क्या मुस्तक़बिल है, वहाँ के माहौल में इस्लामी दाइयों को क्या किरदार अदा करना चाहिए, चैलेंजेस को कैसे फेस करना चाहिए, कैसे उसका सामना करना चाहिए, इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस अहम मौजू को हम जारी रखेंगे। जो उलमाए किराम इस मौजू में हमारा साथ देने वाले हैं, वो पिछली महफिल में जो लोग थे आपको याद होगा वही आज भी होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं मुख्तसरन उनका तारुफ पेश किए देता हूँ। सबसे पहले जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मौलाना एजाज असम साहब हफिज़हुल्लाह, ऐसे ही दिल्ली से तशरीफ़ लाने वाले मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफिज़हुल्लाह, लंदन से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान मौलाना अब्दुल हादी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, ऐसे ही मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी अज़हरी हफिज़हुल्लाह जो भिवंडी से तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप तमाम उलमाए किराम का इस्तक़बाल करता हूँ। सबसे पहले चूँकि मौलाना अब्दुल हादी उमरी साहब आप लंदन में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे दाई हैं, वहाँ पे जो दावती मराकिज़ हैं, क्या वहाँ पे दावती सेंटर पाए जाते हैं और उनकी क्या नौइयत है, ज़रा इस पर रोशनी डालें। देखिए, दावती मराकिज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन बनते भी जा रहे हैं, उसमें इजाफा भी हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को जो सबसे बड़ा मरकज़ दिया गया वो मस्जिद की शक्ल में है। मस्जिद जहाँ मुसलमान होंगे वहाँ मस्जिद होगी, और जहाँ मस्जिद होगी उसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ काम लिए जा सकते हैं। उसमें सिर्फ नमाज़ों का क़ियाम ही नहीं है, बल्कि मस्जिद की हैसियत एक मरकज़ की, एक सेंट्रल प्लेस की है मुसलमान के लिए। इसके लिए अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे काम उससे किए जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद वहाँ पर मौजूद हैं और अक्सर व बेशतर शहरों में अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। तो उन मसाजिद के ज़रिए से तालीम और नमाज़ों के अलावा बच्चों की तालीम वगैरह का जो सिस्टम है वो भी जारी है, और दावती जो सिलसिला है वो भी जारी है, लेकिन उसमें अभी बहुत ज़्यादा तरक्की और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट के तो हर वक्त इम्कानात बाकी रहते हैं। जैसे तालीम का निज़ाम है, क्योंकि वहाँ का अपना एक निज़ाम है, उसको फॉलो करते हुए अपना प्राइवेट स्कूल भी कोई बनाए तो उसमें से उस निज़ाम को बहरहाल किसी हद तक फॉलो करना पड़ता है। तो उसको सामने रखते हुए तालीम को मुरतब किया जा सकता है। अभी ये वहाँ तजुर्बात जो हैं इब्तदाई नौइयत के हैं, लेकिन उसमें तरक्की के बहरहाल इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह से दावत व तबलीग का मसला है। दावत व तबलीग एक तो वो इस्लाही काम है जो मुसलमानों के अंदर करना चाहिए, उसकी पहले ज़रूरत थी, क्योंकि जो लोग वहाँ पर गए थे उनमें से अक्सरियत का जो टारगेट था वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्यूचर बनाने का था, यानी माली तौर पर अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए वो गए। जो दीन का ताल्लुक़ था बहुत कमज़ोर था, तो इस एतबार से उन्होंने दावती मैदान में कोई ज़्यादा तवज्जो उस वक्त नहीं की। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस तरफ आ रहे हैं। तो दुआत वहाँ के मुबल्लिगीन का पहला टारगेट खुद मुसलमान तबका था, ताकि वो जो है बिगड़ने से पूरी तरह से उसको बचाया जा सके। उसके साथ बैरूनी जो लोग हैं, यानी जो गैर मुस्लिम हैं, उन पर भी, लेकिन उन पर जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी उसके मुकाबले में कम दी गई। मगर बहरहाल अब उसके इम्कानात शुरू हो चुके हैं। अब इस तरह की कोशिशें मुख्तलिफ अंदाज से की जा रही हैं। दावती सेंटर्स हैं मौलाना, वो दावती सेंटर ख़ास तौर पे किस चीज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं, किस चीज़ को हदफ, क्या गैर मुस्लिमों को ज़्यादा वो हदफ बनाते हैं या अपनी मुस्लिम कम्युनिटी ही की इस्लाह? ज़्यादातर तो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी का उनका फोकस रहा है, और जुज़वी तौर पर गैर मुस्लिमों के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, दावती लिहाज से इसके अंदर बहरहाल इजाफा होता जा रहा है। मौलाना अबू ज़फ़र साहब, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इन दावती जो सेंटर वहाँ पे हैं, दावती मराकिज़ जो हैं, वहाँ पे जो दुआत हैं, आप उनको क्या मशवरा दे सकते हैं, उनको किस नहज पे काम करना चाहिए ताकि वो मुफीद बन सकें? दावत का काम बहुत मुश्किल काम है। जितना कह देना आसान है उतना करना आसान नहीं है। मौलाना इस नहज पे, इस ताल्लुक से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मौलाना माजरत के साथ मराकिज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उमूमन उनके दरमियान रब्त नहीं होता।
مراکز، ہر آدمی اپنے اپنے سینٹر کو لے کر، اپنے اپنے مرکز کو لے کر اپنی دنیا آباد کیے رہتا ہے، اور ان مراکز میں، ان سینٹرز میں ربط پائے جائے، تعاون پائے جائے تو زیادہ مفید بن سکتے. اس تعلق سے آپ کا مشورہ؟ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی نہیں ہے، اس میں عزت آ رہی ہے. گھر میں رہنے والے، میں عرض کروں گا مولانا، مجھے 5 بار ان ممالک کا دورہ کرنے کا موقع ملا ہے. UK اسلامک مشن کی کانفرنسوں میں شریک ہوا ہوں، برمنگھم میں شریک ہوا ہوں. اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اور اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ امریکہ کی مسلمانوں کی 2 سب سے بڑی تنظیمیں ہیں، ان سے بھی میرا ربط رہا ہے. میں ان کے کانفرنسوں میں شریک ہوا ہوں اور مغرب کے حالات پہ بھی نگاہ رکھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. دیکھیے، دونوں تو ایک چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں. یورپ کو جو توخش ہے اسلام سے اور جو اس کے سیاسی مفادات متاثر ہو رہے ہیں، ایسے طبقات بھی رہیں گے، کلیسا بھی پریشان ہے، لیکن اسلام کی جو ایک آفاقی اور ہماگیر قوت ہے وہ دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہے، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو دبا نہیں سکتے. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام کی جو قوت تسخیر ہے، دلوں کو مسخر کرتا ہے، یہ اچھی تعلیم ہے، یہ چیز وہاں پر ہو رہی ہے، اور مسلمانوں میں بھی احساس ہو رہا ہے. وہاں کے مسلمان بہرحال اس طریقے سے نہیں لڑتے ہیں جیسے ہم لڑتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا فائدہ زیادہ پہنچے گا، اور وہاں جا کے لوگ بدلے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا وہاں جمہوریت ہے، وہاں آپ کام کر سکتے ہیں. وہاں کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے مخالف نہیں ہو جاتے ہیں. تھوڑی بہت دقتیں تو آتی ہیں، تو بہت پازیٹیو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہاں پر. اور میں تو جب بھی کوئی شخص جاتا ہے، مغرب جاتا ہے، میں کہتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی میں یاد دلاتا ہوں، آپ لوگ وہاں پر اسلام کے ایمبیسڈر اور سفیر ہیں. آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا طریقہ سب دیکھا جائے گا. آپ اس کا براہ کرم لحاظ رکھیں. میں سب کو یاد دلاتا ہوں. آپ نے گزشتہ جو بات کی تھی مثلا سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے کہ وہاں مسجد کے میناروں پر پابندی لگائی گئی، یہ ایک چیلنج ہے، مشکل چیز ہے، لیکن اسی کے اندر ایک خوبصورت بات بھی ہے کہ وہ جو موومنٹ اٹھی تھی مساجد یا میناروں پر پابندی لگانے کی، اس کے اندر جو لیڈ کر رہا تھا اس کے بعد وہ خود مسلمان ہو گیا. اب اسے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط تحریک کا ساتھ دیا اور مسجد کے میناروں پر پابندی لگانے میں میں نے نمایاں کام کیا، کاش کہ میں اس سے پہلے اسلام پڑھ لیا ہوتا. تو ایک چیز جو ہے منفی بھی صورت پیش کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر یہ پیدا کیا کہ وہ لیڈر خود مسلمان ہو گئے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پہلے بھی ہسٹری میں ہوا ہے، اب بھی ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. مولانا رضا اللہ صاحب، آپ اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ بتائیں، وہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں کمانے کے لیے یا دعوت کی غرض سے تشریف لے گئے ہیں، وہاں ان کو ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہے، بچوں کی تربیت. کیونکہ بے تحاشا آزادی ہے، بیوی کو، بچوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی آزادی، آدمی اپنے کتے کو بھی نہیں مار سکتا. تو بچوں کو جو یا بیوی کو جو بے تحاشا آزادی دی گئی ہے، وہاں پر تربیت کے لیے بھی ماں باپ کو بہت تکلیف کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو دباؤ نہیں زیادہ ڈال سکتے ورنہ وہ پولیس کو بلا لیں گے. اس طرح کی پریشانی کا سامنا کیسے کریں؟ آپ کیا مشورہ دیں گے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو؟ دیکھیے، پریشانی اور مشکلات حق کے راستے میں نئی نہیں ہیں، آتی رہتی ہیں. جو صورتحال وہاں پر ہے، ہمارے ہندوستان کے بھی بعض شہروں میں تقریباً صحیح جی پیدا ہو رہی ہے. اور اس صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ بچے جوان ہو جائیں تب سوچنے لگے. بالکل صحیح. آپ کو بچپن سے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی. بچپن سے آپ کو بیدار ہونا ہوگا کہ میں ان کو کیسے غلط راستے سے روکوں اور سیدھے راستے پر ڈالوں. اگر آپ سیدھے راستے پر ڈال دیں گے، دیکھیے بچے ہمارے ایک پودے کی مثل ہوتے ہیں. پودے کو جب وہ نکلا اور چلا اوپر کو، اب اگر ہوا اور سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ کسی طرف کو جھکا اور آپ نے جھکنے دیا، اس کا مقام نہیں بدلا، اس کا رخ نہیں بدلا، یا اس کے ساتھ کوئی لکڑی لگا کر اس کو سیدھا نہیں رکھا، تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا. پھر اب بڑا ہو جائے، تناور ہو جائے، پھر آپ اس کو جو ہے درست کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے اب شروع ہی سے اس پر نظر رکھیں کہ یہ سیدھا جانا چاہیے. سیدھا جائے گا تو ہوا کا اثر کیا ہو رہا ہے، سورج کی دھوپ کا اثر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر، ان تمام چیزوں. مولانا انشاءاللہ العزیز آپ کی بات ہم بریک کے بعد سنیں گے. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ پھر ہم اپنے عالم دین کے پاس آئیں گے. آپ انتظار کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ سب کا استقبال ہے. وقفے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی
کہ مغرب میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، جو وہاں پہ دعات ہیں، چاہے وہ کسی بھی غرض سے گئے ہوں، پیسہ کمانے کے لیے، دعوتی غرض کے لیے، ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج بچوں کی تربیت ہے۔ اس تعلق سے گفتگو کر رہے تھے مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب۔ مولانا، آپ ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو دیکھیے، مشورہ یہی ہے ان کے لیے کہ آپ بچے کے سلسلے میں اگر چنتت ہیں، آپ کی سوچ ہے کہ بچہ آپ کا بھی خیال رکھے اور اپنے دین کا، اللہ کا، رسول کا بھی خیال رکھے، تو بچپن سے اس کی پلاننگ کیجیے۔ اس کو چھوڑ نہ دیجیے کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے، اب بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا، خود نہیں سمجھے گا۔ اگر اس کی نیو ہی ٹیڑھی ہو جائے گی تو تاثریا میرا و دیوار کج والا معاملہ ہو جائے گا۔ آپ بچپن سے اس کی تربیت ایسی کریں کہ اس کو جو یہ سینٹرز، اسلامک سینٹر، ان کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیں۔ بالکل صحیح بات ہے، بہت اہم چیز۔ اور جو مسجدیں ہیں ان کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیں، علماء کے ساتھ، دعات کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور اپنا آنا جانا، بیٹھنا، ملنا جلنا، تہواروں پہ، عید پہ، اس پہ اس پہ، وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جن کے گھروں میں دینداری ہے، جن کے بچے دیندار ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ بچے پر اپنے ساتھی کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے، اور جس رخ پر وہ جاتے ہیں اسی رخ پر وہ بھی جانا چاہتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اسلامک سینٹروں سے آپ جڑ کر رہیں، مساجد کے ساتھ وابستہ رہیں، جو اس کے کمیٹی کے دیکھ ریکھ کرنے والے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ پیش آتے رہیں، ان کے عزت و احترام کرتے رہیں۔ اگر کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اپنے نہیں تو کم سے کم بچوں کے مستقبل کے لیے اس کو نظر انداز کر دیں۔ دیکھیے، اس میں جو مشورہ دوں گا، یہ وہاں مولانا کیسے سامنا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں 3 جہتی کوشش ہے یہ، گھر کا ماحول، مساجد اور جو اسکول مدارس وغیرہ ہیں، ٹیچر، اگر ان تینوں کے درمیان رابطہ ہوگا تو بچے کی تربیت میں یہ بات معاون ہوگی۔ ورنہ آپ گھر کے اندر وہ ماحول نہ پیدا کریں، صرف یہ ہے کہ بچے سے یہ توقع رکھیں ہدایات کی بنیاد پر کہ وہ نیک بن جائے گا اور گھر میں وہ نیکی کے آثار نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض ماں باپ بچے کو مسجد بھیج دیتے ہیں کہ وہاں جا کر تعلیم پائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا امام ہی سب کچھ ذمہ داری سنبھالے گا، تو وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور بعض اوقات جو اسکول بچہ جاتا ہے وہاں پر 8 گھنٹے روزانہ وہ گزار رہا ہے، اور اس کے ٹیچرز کے ساتھ اس کے جو والدین ہیں ان کا رابطہ نہ ہو، پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تینوں جہات کو مل کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جہاں سے جو فائدہ لیا جا سکتا ہے وہ لیں، تب تو وہ ہوگا۔ ورنہ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کڑوے کسیلے بیج بوتے ہیں زمین میں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ میٹھے اور لذیذ پھل کاٹیں گے، ایسے تو کہیں بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنے، مغرب کے اندر یا مشرق کے اندر کہیں بھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے والدین خود نیک بنے۔ مولانا، میں دیکھتا ہوں اور میں ذاتی طور پر اس چیز کو میں نے محسوس کیا، کثرت سے لندن وغیرہ سے، امریکہ، کینیڈا، ان ممالک سے کالز آتے ہیں فتوے کے لیے، جی، اور وہاں سے جو والدین شکایت کرتے ہیں، سب سے زیادہ شکایت اپنے بچوں کے بارے میں کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ہاتھ سے بالکل نکل گئے ہیں، کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم ان کے اوپر زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا، سہرخی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ سوچ کر کہ ہم اب گھر میں سدھار دیں گے اور باہر کیسے بھی ہمارا بچہ گھومے، ہم ان کو اتنا زیادہ مضبوط کر دیں گے کہ باہر وہ خود حفاظت کرے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو تمام چیزوں سے مسلح کر کے طوفان کے حوالے کر دیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ طوفان میں بچ ہی جائیں۔ ماحول اور مجتمع اور سوسائٹی کا بھی ہمارا ساتھ دینا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ مولانا نے کہا دعوتی مراکز وغیرہ، میں ابو ظفر حسن ندوی صاحب سے چاہوں گا کہ تربیت کے سلسلے میں جو یہ وہاں کے والدین کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ کیا مشورہ دیں گے تربیت کے تعلق سے؟ وہاں کے قانون نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ والدین کا کردار سماجی میں نہیں، قانون میں ختم ہو چکا ہے۔ اب اس میں یہی شکل ہے جو آپ لوگوں نے بھی کہی، جتنا ہو سکے انتہائی نرم خوئی، نرم دلی سے اس کو ہم اپنے قابو میں لائیں اور بچوں کو ایک شعور دیں۔ وہ شعور کی منزل بچوں کی ہوتی نہیں۔ تو مولانا نے 3 جہتیں کہی ہیں، میں 4تھی جہت میں کہتا ہوں، اور پارک اور کھیل پلے گراؤنڈ تک بھی پہنچنا چاہیے۔ وہاں بھی جی بالکل صحیح، کچھ ایسے انسٹرکٹرز ہمارے ہوں، کچھ ایسے ذرائع ہوں۔ دیکھیے، ہم ان ذرائع پہ ہماری گرفت نہیں ہے، ہماری پکڑ نہیں، ہماری حالت میں ہمیں کام کرنا ہے۔ کام تو کرنا ہے، کام تو ہوگا،
تو وہی ہے کہ مالا تو کلو لا تو کلو، جب پوری چیزیں نہ پائی جائیں تو جو بھی پائی جائیں ان کا مختار کریں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، یہ صورتحال ہے وہاں پر. یہ دونوں قسم کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی صرف نیگیٹو بھی نہیں ہے کہ لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ مثبت مثالیں بھی ہیں کہ وہیں کے پیدا ہونے والے کس طرح سے دین کا بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. دیکھیے 1950-60 میں ہندوستان، پاکستان، مصر، عرب ممالک سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو طلبہ گئے تھے، جو مغرب زدہ مغرب پسند گھرانوں کے تھے، وہ مغرب میں گئے. پہلے انہیں ایم ایس اے قائم کی USA کینیڈا میں، مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن. بعد میں وہی آگے بڑھ کر وہاں کی بڑی تنظیموں میں اسنا اور اکنا میں تبدیل ہوئی. یعنی یہ لوگ گئے تو ان کا ایمان بہت کمزور تھا، لیکن وہاں کی خرابیوں کو دیکھا انہوں نے تو اس کے اپنے آپ کو بدل دیا، اسلام کے مبلغ اور اسلام کا نمونہ بن گئے. بے شک یہ ساری چیزیں، یہ پازیٹیو اور مثبت چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بگڑ گئی ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں کبھی ہم نے شراب نہیں منہ کو لگایا، نہ کبھی ہم نے زنا کیا، نہ ہم نے کبھی بتوں کو چھوا. تو کچھ لوگوں کو فطرت پہ اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو اثرات مرتب ہو رہے اس تعلق سے حیثیت مجموعی وہاں پر پازیٹیو چیزیں زیادہ ہیں. انتہا پہ پہنچ رہا ہوں. میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ مستقبل کی پلاننگ کے لیے آپ لوگ مشورہ دیں ہمارے ناظرین کو اور سننے والوں کو کہ اسلام کو زیادہ مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور مؤثر بنانے کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے. ایک تو میرا مشورہ ہوگا مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران سے کہ مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران یہاں پر بھی اور مغربی ممالک میں بھی وہ دین کو امانت کے طور پر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. ورنہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں مختلف رسم و رواج، بدعات اور خرافات کی وجہ سے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں دین کے قریب ان کو لانے کے بجائے دین سے ان کو متنفر کر رہے ہیں. اور ائمہ کرام کا تعاون جیسے نوجوانوں کے ساتھ ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اس کے لیے ان کو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مولانا ابو ظفر صاحب کیا مشورہ دیں گے مستقبل کے لیے؟ میں جو بات کہہ رہا تھا وہی پوری کروں گا. نہیں مولانا مشورہ دیجیے. ایک نئی بات کہوں گا بتا دوں آپ کو. ہمیں جو بچوں کے سلسلے سے مسئلہ ہے وہ اس میں ہم پیچھے جانا پڑے گا. ہم کو ہمیں وقت کم ہے اس لیے میں چاہوں گا ایک منٹ ملے. میں والدین کو کہنا چاہوں گا علماء خطبہ سمجھائیں تولیدی عمل میں شرعی ضابطوں کو برتا جائے. جی اس سے اولاد صحیح پیدا ہوگی. جی زیادہ اسلام کو مؤثر بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان زیادہ پرکشش بنانے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے پرکشش تو بڑا عجیب لفظ اسلام خود پرکشش ہے. نہیں کیونکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگوں نے اس کو دیکھ کر ڈرنا شروع کر دیا. جو اسلاموفوبیا کا لفظ جو آیا ہے خود ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو اخلاق کا مظاہرہ کریں تو اس کی وجہ سے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں. جن لوگوں نے اسلامی اخلاق کو عملی طور پر اپنایا اچھے اثرات دیکھنے میں. پازیٹیو چیزیں زیادہ ہیں، نیگیٹو چیزیں کم ہیں. انشاءاللہ اسلام کامیاب ہوگا. مستقبل میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مستقبل میں ہمیں آنکھیں کھول کر چلنے کی ضرورت ہے. برائیاں بھی بہت ہیں اور اچھائیوں کے امکانات موجود ہیں. تو برائیاں ہمارے یہاں جو بر صغیر سے جو برائیاں جا رہی ہیں کیونکہ یہاں کے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں تو یہاں سے فرقہ پرستی، یہاں تنگ نظری اور یہاں تنگ نظری اور بہت محدود دائرے اور ان تمام چیزوں کو وہاں پر بڑھاوا دے رہے ہیں. باقاعدہ تمام بدعات خرافات جو خالص ہمارے یہاں کی پیداوار ہے، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یورپ میں جا کر ان کو جو بیدار کر رہے ہیں اور ان کو پھیلا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو کنڈم کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس سے اسلام کو نقصان ہوگا. یہ جس نام سے بھی جتنے بڑے بھی القاب ان کے لکھے جائیں اور داعی اسلام وہ کہلائیں، اگر وہ بدعتوں کو فروغ وہاں پر دے رہے ہیں تو اسلام کا فائدہ نہیں کر رہے، اسلام کو وہاں پر وہ سبوتاز کر رہے ہیں. کیونکہ وہ معاشرے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، اس طرح کے اندھ وشواس اور غلط فہمیوں کو وہ کبھی قبول نہیں کر سکتے. اسلام سے مترفع تو ہوں گے، اسلام کے نام پر ان بدعات کو قبول نہیں کر سکتے. ان تمام ہمارے جو یہاں تفریقات ہیں ان کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑ کر کتاب و سنت کی دعوت، اللہ اور اس کے رسول کی بات، احترام سب کا رکھا جائے، صحابہ کرام کا، امام دین کا، فقہاء کرام کا، علماء کرام کا، بلکہ جو ائمہ مساجد ہیں ان کے بھی احترام پر زور دیا جائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بنیاد وہیں سے رکھی جائے. اس رسم و رواج کو، ان تہواروں کو اور اندھ وشواس کو، ان کو بنیاد نہ بنائے. یہ بڑی ایک اہم جو بات ہے نا کہ اصل جو چیز ہے قرآن و سنت کی تعلیمات اس کو عام کیا جائے. ورنہ مغربی میڈیا میں ایک بات بڑے طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے
کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت والا دین نہیں چاہیے، ہمیں وہ دین چاہیے جو نرم گوشہ اپنے اندر رکھتا ہو، اور اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے اس کو ابھارا جائے۔ یعنی اسلام کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا کہ اوریجنل جو اسلام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت اسلام ہے، جس کو وہ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یعنی بنیاد پرست ہے۔ اس کو ذرا ہٹا کر جو لوگ باقی نرم اسلام پیش کرتے ہیں ان کو وہ بہت زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نرم اسلام کیا مطلب؟ ٹریڈیشنل اسلام کچھ نرم روایتی چیزیں، نرم اسلام کو وہ یہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں صوفیاء کرام کا اسلام ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن قرآن و سنت کا جو ہے وہ ہمارے لیے اس طرح قابل قبول نہیں۔ جو جانتے ہیں وہ یہ بات لوگ ہیں، ابھی پچھلے ہفتے کے کئی بیانات آئے، کئی اخباروں میں بھی آئے اور اردو اخباروں میں، یہ آپ کے سہارا میں آیا ہے۔ جی اجاز اسلم صاحب، آپ کیا کر رہا تھا کہ دیکھیے وہاں مختلف ٹائپ کے لوگ ہیں، وہاں سیاستدان ہیں، وہاں چالک لوگ ہیں، وہاں کی چرچ جو ہے وہ توحش کا شکار ہے، لیکن جو صحیح اسلام ہے اور ظاہر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی پیش کریں گے پورا اسلام تو ہم، اور ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام سے واقف نہیں ہے، آج کی تعلیم یافتہ لوگ واقف ہیں۔ بہرحال نرمی اور محبت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، ان کے دلوں کے دروازوں پر دستک دے کر تدریج کے ساتھ پیش کریں، انشاءاللہ پازیٹیو باتیں زیادہ ہیں، اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی اختتامی باتیں مولانا ابو ظفر صاحب، اختتامی ایک دم ہمارے ناظرین کے لیے جو صحیح اسلام ملا کتاب و سنت سے وہ رکھیں، پسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو، جی بالکل صحیح اپنے اعمال میں ایسی لچک پیدا کریں کہ جس سے لوگوں میں توحش پیدا نہ ہو۔ بالکل لچک کا مطلب یہ نہیں کہ مداحنت پیدا کریں اور ہم کو اپنی کمزوریاں دکھائیں، عقائد میں پختگی ہو، فولاد کی پختگی، بالکل صحیح بات، کسی اندیشے کو گنجائش دے کر کے اپنے عقائد پہ سمجھوتا نہ کریں، بالکل اس کے سوا میں نے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا مغرب میں اسلام کا کیا مستقبل ہے۔ الحمدللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم مغربی ممالک کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک پر وہ بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہوئے ہیں، اس لیے ہم سوچیں کہ نہیں، وہاں کے سارے لوگ یہی کچھ سوچتے ہیں جو وہاں کے حکمراں سوچتے ہیں، قطعی طور پر نہیں۔ الحمدللہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں لوگ کثرت کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کو اپنے دامن سے لگا رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے مبلغ اور داعی بنیں اور پوری دنیا کے لیے بہترین مثال بنیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہمارے کردار کو سنوار دے، اور ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔